नहमदुहु व नुसल्लु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सब टीवी की मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में मैं अली वक़ार क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम अहले बैत अतहार की जो शख्सियात मुक़द्दसात हैं और ख़ास तौर पे पंजतन पाक हैं, उनके ज़िक्र पाक के साथ आज की इस मजलिस को और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करेंगे। आगाज़ के लिए मैंने सूरह अश-शूरा की मारूफ़ आयत जो मोहब्बत अहले बैत के हवाले से, मुकाम व मर्तबे के हवाले से बड़ी मारूफ़ है, वो मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कुल क्या फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई अजर, कोई उजरत नहीं चाहता, नहीं मांगता। हाँ, मगर ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरी जो अहले बैत है उसके साथ मोहब्बत, मवद्दत, अदब और एहतराम का ताल्लुक़ कायम रखा जाए। इस आयत मुबारका का जो मारूफ़ है, पहले हम इसका अहादीस मुबारका से मफ़हूम मुतय्यन करते हैं कि बराह रास्त ये आयत है, तो जो अहादीस मुबारका में ख़ुद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका मफ़हूम बयान फरमाया वो क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा में हदीस रिवायत की, हदीस नंबर 1141। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, और यही हदीस इस आयत के मफ़हूम के तय्युन में इमाम तबरानी भी लाए हैं मोजमुल कबीर में, हदीस नंबर 2641। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, दोनों आइम्मा ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत किया कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सहाबा कराम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अहले बैत कौन हैं जिनकी कराबत, आपके वो कराबतदार कौन हैं कि जिनकी मोहब्बत, जिनकी मवद्दत अल्लाह हमसे तकाज़ा कर रहा है और आपके अजर रिसालत के तौर पे उस मवद्दत को हमसे मुतालबा किया जा रहा है, हमसे डिमांड किया जा रहा है। तो सहाबा कराम जब ये सवाल लेके पहुँचे तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाला, हज़ूर ने जवाब दिया, अलीयुन व फ़ातिमतु व बनाहुमा, कि वो कराबतदार जिसकी इस आया में, सूरह शूरा की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत और मवद्दत तलब कर रहा है, वो अली हैं, फ़ातिमा हैं और उनके दोनों बेटे यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन हस्तियों की मोहब्बत इस आयत में तुमसे डिमांड की गई है और तलब की गई है, वो हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये वो शख्सियात हैं। उसके बाद एक दूसरी हदीस पाक जिसको इमाम तबरानी ने मोजमुल औसत में रिवायत किया, हदीस नंबर 2230, और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में भी इसी को बयान किया। वो हदीस भी इसी आयत के मफ़हूम का तय्युन करती है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और रावी हैं हज़रत इमाम हसन बिन अली, हज़रत इमाम हसन ख़ुद रावी हैं, फरमाते हैं कि ये जी जो अहले बैत अतहार और ये जो कराबतदार जिनकी मोहब्बत इस आयत में हमसे तुमसे तलब की गई है, इनकी मोहब्बत को लाजमी पकड़ो, लाजमी पकड़ो। क्यों? फरमाया, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाहु व हुवा यवद्दुना दख़लल जन्नह बिशफ़ाअतिना, कि जो शख्स हमारी मोहब्बत और मवद्दत को यूँ थामे हुए होगा, इन 5 अफराद की जिसका ऊपर बयान आया, इनको थामे हुए होगा, वो जन्नत में, वो अल्लाह से जब मुलाकात करेगा यानी मरेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और उस ज़ात की कसम, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलहु, किसी बंदे को उसका अमल फ़ायदा नहीं दे सकता, इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना, जब तक कि अहले बैत के हक़ की मारिफत उसको हासिल नहीं, उसका कोई अमल उसको फ़ायदा नहीं दे सकता। इस हदीस पाक ने उस मफ़हूम में जो हमने पिछली हदीस और आयत से साबित किया था उसमें और क़ुव्वत पैदा कर दी। उसके बाद आगे कल्बी फरमाते हैं, और इसको भी इमाम तबरानी ने तफसीर में, अपनी तफसीर में नकल किया, और इमाम अबू नुऐम ने तारीख़ असबहान में और इब्न हजर ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका में बयान किया कि कल्बी का कौल है कि ये जो आयत
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ جو بیان کی گئی کہ اس میں تم سے تبلیغ ایمان پر جو اللہ کے رسول نے اجر طلب کیا، حضور نے فرمایا معناہ لا اسألکم علیہ علی الایمان، اس کا معنی ہے کہ میں تم سے ایمان کے بدلے میں کوئی سوال اجرت طلب نہیں کر رہا، ہاں سوائے اس کے کہ تم میرے اکابر اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے قرابت داروں سے محبت کرنا لازم بھی کیا ہے اور خوب اس کی ترغیب بھی دی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس کے بعد اسی مفہوم کے تعین میں ایک اور حدیث، میں اس لیے 2 4 5 10 احادیث مفسرین کے اقوال بھی آ سکتے تھے، لیکن اس کے اندر پھر 2 3 4 آراء ہو سکتی ہیں، اس کا انکار کا بھی امکان ہے، اس کا اقرار کا بھی امکان ہے، لیکن جب احادیث سے مفہوم متعین ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رہتی۔ تو امام طبری نے ایک اور حدیث روایت کی، حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ہی مروی ہے یہ حدیث، اور معجم الاوسط میں حدیث نمبر 2155 امام طبری نے روایت کی۔ یہ پوری اوپر تفصیل ہے اس آیت کے شان نزول پر، لوگ بیٹھے تھے، حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا، اس پر آگے جا کے حضرت امام حسن فرماتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ جو جاننا چاہتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ افترض اللہ مودتہم وموالتہم، کہ وہ اہل بیت جن کی محبت اللہ نے سورہ الشورى کی آیت میں طلب کی ہے، میں ان میں سے ایک ہوں۔ فقال، پھر انہوں نے فرمایا فیما انزل علی محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، پھر آپ نے آیت پڑھ کے بتایا تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ محبت طلب کر رہا ہے محمد رسول اللہ کے قرابت داروں کی، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک ہوں جس کی محبت اللہ نے قرآن میں طلب کی ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اسی طرح پھر اس حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک سے اس کا مفہوم متعین ہوتا ہے، اور وہ حدیث جو ہے امام ابن جریر طبری نے جامع البیان اپنی تفسیر میں بیان کی، اور ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے تفصیل القرآن العظیم میں بیان کی، اور امام سیوطی نے الدر المنصور میں بیان کی۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب واقع کربلا، اور یہ تفسیر خود حضرت امام زین العابدین سے مروی، اس سے پچھلی حضرت امام حسن سے مروی، اس سے پچھلی صحابہ کرام سے مروی، یعنی درجہ بدرجہ اس کا مفہوم ہم نے طے اور متعین کر لیا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں واقع کربلا کے بعد کی بات ہے، حضرت امام حسین شہید ہو چکے تھے، تو امام زین العابدین جب قیدی بنا کے دمشق میں لائے گئے تو ان کو اہل بیت اطہار کو دمشق کی مسجد میں، جامع مسجد میں سیڑھیوں پر کھڑا کیا گیا جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ تو اہل شام میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تو کہنے لگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں قتل کیا، تمہارا خاتمہ کیا، معاذ اللہ گستاخانہ کلمات کہے، اور اس فتنہ کو ختم کیا جو حسین ابن علی نے اٹھایا تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اقرأت آل حامیم، کیا تو نے آل حامیم یہ صورتیں اور یہ آیتیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگا میں نے قرآن تو پڑھا ہے۔ قال قرأت القرآن ولم اقرأ آل حامیم، ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن یہ حامیم جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پڑھی۔ قال، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ما قرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے شخص یہ بتا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن پڑھا ہے، کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ پوری آیت پڑھ کے دکھائی۔ قال، اس شخص نے کہا وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ هُمْ، کیا اس آیت میں جن کی محبت طلب کی گئی ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تم ہو؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا قال نعم، ہاں ہم ہی وہ ہیں جن کی محبت اس میں طلب کی گئی۔ تو گویا احادیث مبارکہ میں کثیر، میں نے ایک مفہوم متعین کرنے کے لیے درجہ بندی کے ساتھ احادیث مبارکہ اور پھر اقوال خود ائمہ اہل بیت بیان کر دیے ریفرنسز کے ساتھ تاکہ اس آیت کا مفہوم متعین ہو جائے۔ تو پہلا درجہ آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار حضرت مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین وہ شخصیات ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم سے قرآن مجید میں طلب کی ہے، فرض کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت ان فرائض میں سے ہے جو اللہ نے ہم سے طلب فرمائی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت جو اللہ نے طلب فرمائی یہ محض اللہ کی طرف سے طلب نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے لوگوں کو، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے ہاں بعض طبقوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت
ایسی چیز ہے کہ اگر ذکر کر دیا جائے، ان کی شان بیان کر دی جائے تو جی بڑی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی بغض رکھتا ہے، اختلاف رکھتا ہے، تو پھر بھی کوئی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کوئی مستحسن درجے کی چیز نہیں ہے کہ کر لو تو بڑا اجر ہے، نہ کرو تو کچھ نہیں، بلکہ یہ ایمان کے اجزاء میں سے بھی نہیں، ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ اجزاء ایمان میں سے بھی ایک چیز رہ جائے تو ایمان رہتا ہے لیکن وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت اجزاء ایمان میں سے بھی نہیں بلکہ وہ اساس ایمان میں سے ہے کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسی حدیثیں مبارکہ آگے آئیں گے کچھ نہ کچھ چیزیں کہ حضور اسلام نے وضاحت سے بتایا کہ ایک شخص جو اہل بیت کا حضور نے نام لے کے فرمایا میری آل کا بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ حتیٰ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، حتیٰ کہ وہ روزہ رکھتا ہو، حتیٰ کہ وہ شریعت کا پابند ہو؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ نماز پڑھتا ہو، بے شک وہ روزہ رکھتا ہو، بے شک وہ شریعت کا پابند ہو، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ مقام ملتزم پر کعبہ کے غلاف کے نیچے اللہ سے التجائیں کر رہا ہے اور اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے تو اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل بیت اطہار کی محبت کی ترغیب دی۔ یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لائے ہیں، حدیث نمبر 576 اور حدیث حضرت علی بن حسین امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین تھا، ان سے یہ حدیث روایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، حدیث کے لفظ سن لیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیاد حسن و حسین فقال، پھر فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین کے، پھر فرمایا اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی، بس یہ 4 شرطیں لگا دیں، حسن اور حسین سے محبت، حسن اور حسین کے والد سے محبت اور ان کی والدہ سے محبت، یہ 4 شرطیں لگا کے آپ نے فرمایا جو ان 4 دروازوں سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ اس درجے میں ہوگا جہاں پر میں ہوں گا، میرے ساتھ درجے میں ہوگا۔ اس کے بعد آگے اگلی حدیث پاک، آپ اس حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں ترغیب کے حوالے سے جو حضور نے خود اپنی زندگی میں اہل بیت کی محبت کی ترغیبات دی، اس میں اس حدیث پر آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس تھے اپنی اہل بیت کے حوالے سے، کتنے ٹچی تھے اپنی اہل بیت کی محبت اور ان کے ادب اور احترام کو لے کر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو چچا کے بیٹے ہیں، جو چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، ان سے یہ حدیث مروی، حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں عباس بن عبد المطلب، فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو قریش ہیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے اہل بیت سے، آپ کے گھر والوں اور آپ کے قرابت داروں سے ملتے ہیں تو یہ اپنے چہرے ایسے کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث کے لفظ سن لیجئے، اذا لقونا لقونا بوجوہ لا نعرفها، ایسے چہروں سے ملتے ہیں کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہماری معرفت ہی نہیں رکھتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے، یہ ایک کوئی بہت بڑا شدید رد عمل کی چیز نہیں ہے، بندہ اگر غور کرے تو اتنی شکایت کی جا رہی ہے کہ جب آل رسول میں سے یا قرابت داروں میں سے کسی سے ملتے ہیں تو چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، یا اچھے چہرے سے، اچھے جیسچر سے نہیں ملتے، اتنی سی بات کی۔ اب آگے حدیث کے لفظ ہیں، قال فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، اتنی بات سن کے حضور علیہ السلام غضب میں آ گئے، اور اتنے غضب میں آئے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وقال، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، یہ سن لو اے ابن عباس، اے عباس بن عبد المطلب، اور ان کو بھی بتا دو کہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہل بیت اور قرابت داروں سے میرے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتا۔ ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، ایمان کے درجے اور بڑے ایمان کے مراتب تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور پھر یہی حدیث پاک دوسرے محدثین نے بھی روایت کی، اس میں تھوڑا اضافہ ان کے الفاظ میں، وفی روایت قال واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، قرار نہیں پکڑ سکتا، ٹھہر نہیں سکتا اگر داخل ہو جائے تو جس کے دل میں میرے قرابت داروں کی محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، حضرت عباس بن عبد المطلب، اس پر بہت ساری تفصیلاتی باتیں جو آج کل ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں، میں وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ جدت کا دور ہے،
یہ ریفرنس کا ریشنلزم کا دور ہے، نوجوان کو دلیل کے ساتھ بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھتا ہے۔ تو کہنے سننے کے حوالے سے مولوی حضرات بھی بہت ہیں، ذاکرین بھی بہت ہیں، لیکن جہاں بات کمزور ہو جاتی ہے وہاں پر پھر جو تنقیدی عقل ہے اور جو جدید ذہن ہے وہ نہیں ٹھہرتا، وہ کمزور باتیں ہیں ساری جو آپ سنتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے دلائل کمزور ہوں وہ حقیقت بھی کمزور ہو۔ تو اس لیے میں نے یہ منہج یہ اپنایا تاکہ آپ لوگوں کو پورے طریقے سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے حدیث پاک مروی، اور یہ حدیث بیان ہوئی ہے ترمذی میں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3789 3789۔ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ لما یقدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، سر سے پیر تک تم اللہ کی نعمتوں میں دبے ہوئے ہو، لہٰذا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزاق ہے، اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، پکڑنے کی، چھونے کی، سوچنے سمجھ دیکھنے کی، بولنے کی، کیا ہزاروں لاکھوں صلاحیتیں اور انعامات ہیں جو اللہ نے بغیر کسی عوض کے ہمیں دے رکھی، لہٰذا اللہ سے محبت کرو۔ دوسری محبت فرمایا حضور نے وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور دوسری کہ یہ حدیث میں حکم ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں اور اللہ بھی چاہتا ہے، لہٰذا اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت کے یہ 3 درجے اللہ نے بیان کر دیے، محبت کے درجے، کہ پہلی محبت کا درجے کا حقدار اللہ ہے، دوسرا حقدار اللہ کا رسول ہے، اور اس کے بعد تیسرے حقدار اللہ کے رسول کے گھر والے اور ان کے قرابت دار اہل بیت اطہار ہیں۔ اس کے بعد آگے اگلی ایک حدیث پاک ہے، یہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، 6418 نمبر حدیث۔ بیان فرماتے ہیں امام حاکم، یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے، بلکہ اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس مضمون کی ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس کے بعد ہم اگلے مضمون کی حدیث پر آتے ہیں، بڑی ہی اہم ہے وہ۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کی اور 5790 حدیث کا نمبر ہے، 5790 حدیث کا نمبر ہے۔ امام طبرانی بیان فرماتے ہیں ابو لیلہ سے مروی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ شرط لگا دی، لا یؤمن عبد حتی، یہ شرط ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و اطرتی احب الیہ من اطرتہ و ذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ 4 شرطیں لگائیں، فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی مضمون کی حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، اس کے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تو یہاں بھی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہی مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ دوسری شرط لگائی اور میرے اہل و عیال سے، اہل بیت سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور تیسری شرط لگائی اور میری اطرت سے، کنبے سے، گھر والوں سے زیادہ محبت کرے بنسبت اپنے گھر والوں کے۔ اور چوتھی شرط لگائی کہ میری ذات سے زیادہ محبت کرے اپنی ذات کی نسبت سے۔ یعنی یہ 4 چیزیں اگر کسی میں ہیں کہ وہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی جان سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی قرابت داروں سے زیادہ رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے۔ اس کو اس حدیث کی روشنی میں، دین اسلام اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں مسلمان کہا جا سکتا ہے، مومن کہا جا سکتا ہے۔ یہ پیرامیٹرز ہیں جو یہاں پر بیان ہو گئی ہیں۔ یہ دوسرا حصہ تھا جو میں نے کہا آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کر دوں۔ آخری بات اس ضمن میں جو حضور نے ترغیبات تھیں، اس ضمن میں آخری بات حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث پاک امام دلمی نے مسند الفردوس میں بیان کی، حدیث نمبر 2984 مسند الفردوس میں۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو وہ 5 چیزیں میسر آ گئیں تو گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ اس کو 5 چیزیں میسر آ جائیں۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ آخرت کی احتیاری کے لیے عمل کو ترک نہیں کرتا، یعنی جو عمل کرنے والا ہے، اگر کسی کی زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ
کہ وہ عمل کو ترک نہیں کرتا، ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، تو یہ کامیابی میں سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا نیک بیوی جس کو میسر آ گئی، یہ اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی میں ایک اچھی اور بڑی اہم چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ نیک اولاد اگر کسی کو میسر آ گئی تو یہ اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی میں مددگار ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا معاملہ کرنا، اچھی ڈیلنگ کرنا، کسی کو یہ میسر آ گئی تو یہ دنیا و آخرت میں کامیابی میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے شہر میں اگر کسی کو روزگار میسر آ جائے، جاب یا بزنس میسر آ جائے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے اس کے پاس۔ اور آخری چیز فرمائی کہ اگر کسی کو وحب و آل محمد کی محبت میسر آ جائے تو یہ دنیاوی اور اخروی چیزوں میں کامیابی کی علامت ہے۔ تو جس کو یہ 5 چیزیں میسر ہیں، یعنی نیک بیوی، نیک اولاد، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ، حسن سلوک، حسن معاشرت، اپنے شہر میں روزگار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا کی تمام خیریں، تمام خیرات، تمام نیکیاں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب کی سب میسر آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اپنی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے قرابت کا مفہوم آیت مبارکہ کی روشنی میں متعین کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ترغیبات بھی دیکھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل بیت سے متعلق فرمائی ہیں۔ اب ہم وہ قرابت دار جن کا مفہوم متعین ہوا حدیث میں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کی شخصیات پر اب میں کچھ بات کروں گا، چونکہ ویسے تو ہر دن ہی اہل بیت کا ہے، لیکن یہ ایام خاص طور پہ اہل بیت سے متعلق ذکر کے ہیں، تو کچھ خاص چیدہ ان حضرات مقدسات کی شخصیات کا ایک تائرانہ، ان کی شخصیات پر ایک تائرانہ ان کے فضائل پر نگاہ دوڑاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کے کیا جلیل القدر ہستیاں تھیں۔ سب سے پہلے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق کچھ گزارشات، وہ براہ راست احادیث مبارکہ سے، اس کے اندر کوئی تفصیلات، جزیات نہیں ہوں گی تاکہ اس میں دوسری رائے ہونے کا یا ان رد و قبول کا امکان ختم ہو جائے۔ مسند بزار میں امام بزار فرماتے ہیں حدیث نمبر 786 حضرت علی کے حوالے سے کہ غدیر خم کی حدیث، معروف حدیث، فرمایا فقال من کنت مولاہ فہذا مولاہ، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد حضور نے وہیں پر کھڑے ایک دعا کی تھی، وہ سننے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من یبغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خاذلہ۔ یہ حضور علیہ السلام نے دعا کی، جس کا مطلب پہلے تو فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، پھر آگے فرمایا جو اس سے عداوت رکھے اب علی تعالیٰ تو اس سے عداوت رکھ۔ اب حضور دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور حضرت علی کے متعلق، تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول کی دعا رد نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ اللہ جو اس سے محبت رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اے اللہ جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اے اللہ جو اس کی نصرت مدد کرے تو اس کی نصرت و مدد فرما، اور اے اللہ جو اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو رسوا فرما۔ یہ دعائیں حضرت مولا علی سے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمائیں، اور یہ یقیناً مقبول ہیں۔ کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے آل بیت اطہار کے ساتھ جب بھی دشمنی کی، اس کو اپنے اپنے دشمنی اور بغض کے درجے کے مطابق دنیا میں بھی بھگتنا پڑا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا دوسری حدیث میں، مضمون کو ملانے کے لیے میں پھر تفصیلات کو چھوڑتے جا رہا ہوں، اعلان ہو گیا، حضور علیہ السلام نے اسی مجلس میں جس مجلس میں یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ دعا کی تھی اسی مجلس میں، اور یہ حدیث بیان کی ہے مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل نے، کہ جب یہ بات بیان ختم ہو چکی تو اس کے بعد اسی مجلس سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما دونوں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آج سے آپ ہر صبح بھی اور ہر شام بھی ہر مرد کے بھی مولا ہیں اور ہر مومن عورت کے بھی مولا ہیں اور خود میرے بھی مولا ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت علی کے حوالے سے ایک اور بڑی شاندار حدیث پاک،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل نے ہی روایت کیا، مسند احمد بن حنبل نے، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، حدیث نمبر 4619 بیان فرماتے ہیں، عمرو بن شاس اسلمی اس حدیث کے راوی ہیں، جو کہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے ہمراہ یمن کے ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو دوران سفر چونکہ حضرت علی سربراہ تھے، امیر تھے، حضرت علی نے کچھ سختی کی، کچھ ایڈمنسٹریٹو اور انتظامی امور کے متعلق۔ تو عمرو بن شاس اسلمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بات بڑی ناپسند ہوئی کہ یہ علی کیا کر رہے ہیں، اس سے میرے دل میں ان کے لیے ایک غصہ اور بغض کی کیفیت ہلکی سی طاری ہو گئی۔ بس جب ہم واپس لوٹے، یمن سے واپس آئے، تو ان کے خلاف، حضرت علی کے خلاف مسجد میں بیٹھ کے میں نے ایک بات کر دی، شکایت کے انداز میں۔ وہ بات جس کو میں نے کی تھی اس نے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ یوں وہ بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کام کے لیے حضور کی مجلس میں جانا تھا، سب بیٹھے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، غیر معمولی انداز میں دیکھا، جس انداز میں آپ عمومی طور پہ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا، تو مجھے حضور نے اس سے فرمایا، عمرو بن شاس اسلمی سے، کہ اے عمر، تو نے مجھے اذیت دی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو اذیت دوں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، من آذا علیٰ فقد آذانی، کیا تو نے علی کو اذیت نہیں دی علی کے بارے میں غلط بیانی کر کے؟ تو جو علی کو اذیت دے گا وہ سن لے کہ اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث پاک، یہ بھی مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 26791، حضرت عبداللہ بن جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ام سلمہ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، تو حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ کیا تمہارے اندر اس حد تک چیزیں رسوخ پا گئی ہیں اور اتنا تمہارا دین خراب ہو گیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو؟ قلت معاذ اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ کی معافی چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، رسول اللہ کو کون گالیاں دے سکتے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ اور تمہارے علاقے میں چونکہ امویوں کا، بنو امیہ کے حکمرانوں کا روب تھا، وہاں پہ ان کا اثر رسوخ تھا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ یہ حرکت کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا کہ مجھے گالی دی۔ یہ ایک تنبیہ کا انداز تھا حضرت ام سلمہ کا جو آپ نے فرمایا، اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ حضرت علی کا حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ جس تعلق کو اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، اس تعلق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہ تعلق ہے کہ جو دنیا میں بھی تھا، جو آخرت میں بھی ہے، اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اہل بیت اطہار کو نصیب ہوا۔ اور یہ تو ایک حدیث ہے، بے شمار ایسی حدیث۔ حضور نے فرمایا جس نے ان سے صلح کی، حضرت علی سے، امام حسن سے، اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس کے بعد اگلی حدیث بڑی معروف اور بڑی خوبصورت صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں امام مسلم لائے ہیں، حدیث نمبر 78 حضرت زر سے یہ حدیث روایت۔ حضرت علی نے فرمایا، خود حضرت علی راوی، حضرت زر نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے علی، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی شخص مومن نہیں ہوگا کہ جو تو اسے محبت نہ کرتا ہو، اور جو شخص تو اسے بغض رکھتا ہو وہ منافق ہوگا۔ یعنی ایمان اور نفاق میں جو حد فاصل حضور نے قائم فرمائی وہ محبت علی تھی۔ یعنی کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا جو علی سے محبت نہ رکھتا ہو، اور کوئی منافق ایسا نہیں ہو سکتا جو حضرت علی سے بغض نہ رکھتا ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ لیں، 3 درجے اللہ کے رسول نے متعین ہو گئے شریعت اسلامیہ میں۔ کون کون سے؟ اگر شرک کی پہچان کرنی ہے تو وہ اللہ کے مد مقابل ہوگا، یعنی اگر کوئی ایک سے زائد رب مانتا ہے یا اللہ کے کام میں کسی کو شریک مانتا ہے، شرک فی ذات یا شرک فی صفات جو بھی کرتا ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ جب اللہ کو مان لیا، واحد ایک مان لیا، پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں۔ دوسرا درجہ رسول کا آتا ہے، جو رسول کو مانے گا وہ مومن ہوگا، جو رسول کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اللہ کو نہ ماننے والا یا اللہ کے ہاں شریک کرنے والا مشرک تھا، رسول کی ذات پر جب بات آتی ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ اب عمومی قاعدہ تھا یہاں بات ختم ہو جائے،
لیکن اسلام کے بعد چونکہ ایک تیسرا طبقہ جو منافقین تھا وہ بھی سامنے آیا. اب ضروری تھا کہ جس طرح اللہ کی محبت کو شرک کے درمیان حد فاصل کے طور پہ رکھا گیا، رسول کی محبت کو ایمان کے لیے حد فاصل کے طور پہ رکھا گیا، تو پھر تیسری ایک ضرورت پیش آئی کہ پھر کوئی ایک ایسی ہستی بھی ہو کہ جس کی محبت کو نفاق کے لیے حد فاصل کے طور پہ رکھا جائے. تو حضرت علی کی محبت کو مومن اور منافق میں حد فاصل کے طور پہ رکھا گیا. اور صحابہ کرام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے دور میں ہم نے جب رشتے کرنے ہوتے تھے بچیوں کے تو ہم لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ علی کا ذکر کرتے تھے. اگر وہ حضرت علی کے ذکر پہ چین بجبی ہوتی اور چہرہ بگاڑتے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. بزنس پارٹنرشپ کرنی ہوتی تو حضرت علی کا ذکر کرتے تھے لوگ. یعنی عہد صحابہ میں یہ ایک معروف بات تھی کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ جو مرضی کرتا پھر وہ منافق ہے. آخری بات اس حوالے سے، حضرت علی کے ذکر کے حوالے سے آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی حدیث پاک ہے، یہ بھی امام حاکم نے اس کو بیان کیا، حدیث نمبر 4682 بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یعنی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور یا کہ صالحین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن اللہ کے رسول کے بعد کوئی ایک شخص جس کا نام لے کر کیٹیگوریکلی سند کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ فلاں بندے کو دیکھنا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، بندے کی تو عبادت ہوتی نہیں ہے، فلاں شخص کو دیکھنا عبادت ہے، وہ یہ ٹائٹل صرف اور صرف حضرت علی کے پاس ہے. یعنی بالکل کیٹیگوریکل بتا دیا گیا. اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر شخص پابند ہے کہ وہ حق کے پیچھے چلے، لیکن حق پابند ہے کہ وہ علی کے پیچھے چلے. یعنی جو بھی جس طرف جائے گا اس کو رک کے یہ جانچنا پرکھنا پڑے گا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، کہیں غلط طرف تو نہیں جا رہا. ہر انسان کوئی معصوم نہیں. لیکن حضرت علی کے بارے میں یہ اختصاصی ایک پہلو ہے حضرت علی کی صفت کے طور پہ، امتیاز کے طور پہ، کہ حضرت علی جس طرف جا رہے ہیں ان کو رک کے نہیں دیکھنا بلکہ دوسروں کو رک کے دیکھنا کہ کہیں ہم غلط سمت تو نہیں جا رہے. آخری بات جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ضمن میں بیان کروں گا وہ حدیث پاک معروف ہے. حضرت علی کے ذکر کو عبادت کہا گیا، النظر الی وجہ علی عبادت. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث مروی، مستدرک حاکم میں حدیث ہے 4682 نمبر. فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث ہے عمران بن حسین سے، اور یہ حدیث بھی امام حاکم مستدرک میں ہی لائے ہیں. اس میں چہرے کی شرط نہیں ہے، مطلق حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر ایک تیسری حدیث ہے جس میں مطلق ذکر علی کو بھی عبادت کہا گیا. یعنی ہم 3 درجے بنا سکتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص تھا جس نے براہ راست حضرت علی کو دیکھ لیا، ایک وہ چہرے کو دیکھ لیا، وہ عبادت اس نے کر لی. دوسرا یہ تھا کہ جو شخص مطلق حضرت علی کے چہرے کو تو نہیں دیکھ سکا، اس نے پیٹھ کو دیکھ لیا، جاتے ہوئے دیکھ لیا، کسی جنگ میں دور سے دیکھ لیا، وہ بھی عبادت. اور پھر وہ لوگ جو حضرت علی کے عہد میں ہیں ہی نہیں، آئے بعد میں، تو ان کے لیے کیا اہتمام تھا؟ ان کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ ان کے لیے مطلق حضرت علی کے ذکر کو عبادت کر دیا. یعنی اب چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، حضرت علی کو مطلقاً چہرے کے بغیر دیکھنا بھی عبادت. اور جب حضرت علی اب ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، اب حضرت علی کا ذکر بھی عبادت. اور یہ کثیر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے مروی، حضرت ابوبکر صدیق سے مروی، کثیر صحابہ کرام سے مروی. یہ جب زور، ایک تو بنو امیہ کا دور تھا جب زور پڑا اہل بیت اطہار کے خلاف، پھر اس کے بعد بدقسمتی سے جو ہمارا دور ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، اب وہ بنو امیہ کے وہ جو چیلے چمٹے تھے وہ ایک نئے انداز سے اٹھ رہے ہیں، اور ایک نئے انداز سے بغض اہل بیت اور بغض حضرت علی اور بغض امام حسین ایک نئے انداز سے سامنے آ رہا ہے. اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرے، کہ محبت اہل بیت جو ہے یہ جب تک ہم اپنی اگلی نسلوں میں منتقل نہیں کریں گے وہ ناسبیت کے ان فتنوں سے لڑنے اور ان سے بچنے کے قابل نہیں ہو سکیں گی. اس کے بعد حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر ہم کچھ بات چیت کر لیتے ہیں آپ کی شخصیت مقدسہ کے حوالے سے. مستدرک حاکم میں یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 4734 اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے 300 جلد 4 صفحہ نمبر 332 پر. حضور اسلام نے فرمایا کہ انما فاطمہ شجنۃ منی، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے،
یعنی میں جو درخت ہوں اس درخت کی شاخ فاطمہ ہے۔ آگے فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا، خوشی دی، گویا اس نے مجھے خوشی دی، اور جس نے اس کو تکلیف دی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھے تکلیف دی۔ آپ اندازہ کر لیجئے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن ابان سے اگلی حدیث پاک مروی، اور یہ حدیث سعید بن ابان والی امام سخاوی نے روایت کی۔ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی امام حسن کے بیٹے عبداللہ کسی کام کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، اور اس بات کو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے بھی روایت کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اصولی طور پہ تعلق بنو امیہ سے تھا جو بغض اہل بیت میں مبتلا تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز انہی میں سے تھے، حضرت عثمان انہی میں سے تھے۔ آپ ان کا کردار دیکھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، ان کے پاس امام حسن عبداللہ بن حسن بن علی یہ آئے کسی کام کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، محبت اور احترام کے ساتھ ڈیل کیا، اور جو ان کی جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کر کے ان کو واپس بھیج دیا، دروازے تک رخصت کیا۔ تو جو باقی درباری بیٹھے تھے اس دربار میں، تو انہوں نے بڑی آپ پر طعن و تشنیع کی کہ ایک نوجوان لڑکے کے لیے آپ نے اتنی خاطر مدارت کی، آپ تو بے نیاز تصور کیے جاتے ہیں اور آپ تو بڑے بڑے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ اس لیے کی کہ یہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں، اور میں نے سکہ راویوں سے یہ بات سنی، اور وہ راوی اس حد تک سکہ ہیں کہ میں ایسے سنی جیسے کہ رسول اللہ سے خود سن رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد اور امام حسن کی اولاد میں سے یہ میرے پاس آئے تھے، جو میں نے ان کا کام کیا، اگر حضرت فاطمہ حیات ظاہری میں ہوتی تو یہ کام دیکھ کر وہ خوش ہوتی اور مجھے دعا دیتی۔ تو میں نے اس نسبت سے ان کا یہ احترام کیا کہ اگر یہ خوش ہو گئے، ان کا کام ہوا، تو اس سے حضرت فاطمہ بھی خوش ہوں گی، اور حضرت فاطمہ کی خوشی رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہے جیسے کہ میری خوشی ہے۔ اس کے بعد ان میں بے تکلفی ایسی تھی کہ جاتے ہوئے ان کے پیٹ پر یوں چونٹی کاٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور ان سے کہا کہ یہ جو میں نے تیرا کام کیا ہے، قیامت کے دن جب شفاعت کرنے لگا لوگوں کی تو مجھے نہیں بولنا۔ اس پر پھر انہوں نے طعن کیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ عمر بن عبدالعزیز سے مستند پکی بات، یعنی ان باتوں میں کوئی کمزور بات نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اہل بیت کے ہر فرد کو شفاعت کا حق ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں اس شخص کی وجہ سے جو یہاں آئے بخشا جاؤں گا اور میری شفاعت کرا لی جائے گی۔ تو اہل بیت اطہار سے متعلق یہ وہ عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے۔ پھر آگے اگلی حدیث پاک، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3510، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2449۔ فرماتے ہیں مسروامہ، مسور بن مخرمہ سے یہ حدیث راوی ہیں اس کے، حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں بیان، پچھلی حدیث میں بیان ہوا تھا جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، ناراض کیا، اس نے گویا کہ مجھے غضبناک کیا اور ناراض کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اگلی حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا فاطمہ کے بعد 4730 نمبر حدیث۔ فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ، حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہ فاطمہ بے شک تیری ناراضگی مجھے ناراض کر دیتی ہے، اور تیری رضامندی میرے لیے رضامندی کا باعث بنتی ہے، یعنی جس سے تو ناراض ہے اس سے میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل واضح ہے کہ میں بھی اس سے ناراض ہوں، اور جس سے فاطمہ تو راضی ہے اس سے میں راضی ہوں۔ اور پھر یہ ایک درجہ جب اوپر بات جاتی ہے تو جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہے۔ تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کی ناراضگی اور رضا میں اللہ کی ناراضگی اور رضا پوشیدہ۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے امام ترمذی نے اس کو بیان کیا حدیث پاک کو، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دینے والی ہے وہ مجھے تکلیف دینے والی ہے، اور جو اس کو مشقت میں ڈالنے والی ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالنے والی ہے۔ اور اسی طرح آخری بات حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے امام ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3870، حضور علیہ السلام نے فرمایا
حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، امام حسن اور حسین، یہ چاروں شخصیات بیٹھی تھی۔ فرمایا انا حرب لمن حاربتم، میں اس سے لڑنے والا ہوں جو تم سے لڑتا ہے، وسلم لمن سالمتم، اور اس کو سلامتی دینے والا ہوں جو تم کو سلامتی دیتا ہے، یعنی اس سے صلح کرنے والا ہوں جو تم سے صلح کرتا ہے، یعنی جو میرا دشمن ہے جس سے میں لڑوں گا، جو تمہارا دشمن ہے جس سے تم لڑو گے، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے اور اس سے میں لڑوں گا۔ اہل بیت کے حوالے سے حضور نے پھر فرمایا کہ جو اہل بیت، میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے بیان کی، حدیث نمبر معجم الاوسط میں حدیث نمبر 4002، امام طبرانی فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، روز قیامت اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ دار ہو اور اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ روزہ دار ہو، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، لیکن اگر اہل بیت کا بغض ہے تو وہ یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا اور اس کا حشر یہودیوں والا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت اطہار سے متعلق غور و خوض اور غور و فکر کرنے والی ہیں۔ آخری حصہ آج کی گفتگو کا جو ہم بیان کریں گے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے متعلق ہے، تاکہ جو قرابت دار، جو قرآن نے جن کی قرابت کا حق ہم سے مانگا کہ وہ قرابت دار ہیں، ان سے محبت و مودت رکھی جائے، تو ان قرابت داروں کا ہم نے آج کچھ ذکر کر دیا۔ تو حضور نے حضرت امام حسن حسین کے حوالے سے فرمایا، جس طرح ابھی حضرت فاطمہ کے حوالے سے حدیث گزری، فرمایا کہ جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو ان سے اعلان جنگ کرے گا گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ یہ بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہو گئیں۔ حضرت امام حسین کے حوالے سے ایک حدیث پاک بڑی ہی خوبصورت، جس طرح حضرت علی کے لیے آئی، حضرت فاطمہ کے لیے آئی، حضرت امام حسن و حسین کے لیے بھی ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، حضرت برا بن عازب سے یہ حدیث مروی، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ امام ترمذی حدیث نمبر 3782، حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت امام حسن اور حسین کے حوالے سے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی حضور اسلام اتنی کنسرنڈ تھے کہ دعا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور یہ بے شمار کتب میں تواتر سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ پھر اس طرح حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک مروی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مروی، باب فضائل اصحاب رسول میں حدیث نمبر 143، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی یہ ایک مفہوم آپ پلے باندھ لیں کہ بغض میں، محبت میں، اطاعت میں، اہل بیت اطہار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ جنت کو حضرت امام حسن اور حسین سے کیسے مزین کیا گیا۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے عقبہ بن عامر سے مروی کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین عرش کے 2 ستون ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اہل جنت میں مقیم ہوں گے تو جنت عرض کرے گی کہ پروردگار تو نے مجھے 2 ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے بتا وہ 2 ستون کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ جنت پر وحی کرے گا کہ وہ 2 ستون جن کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ حسن اور حسین ہیں، اور میں نے ان سے تجھ کو زینت بخش دی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا المعجم الاوسط میں 7120 نمبر، کہ جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوگا، اور جہنم کہے گی کہ میرے اندر تو بڑے بڑے نمرود، فرعون اور سارے بادشاہ میرے پاس ہیں، جنت تیرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت جنت پر وحی کرے گا اور اللہ فرمائے گا کیا جنت یہ تجھ پر اپنے بادشاہوں کی نسبت فخر کر رہی ہے جہنم، تو ان پر حسن اور حسین کی نسبت فخر کر اور ان کو بچا کہ اگر تیرے پاس وہ گمراہی کے امام ہیں تو میرے پاس حق کے امام ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے حضور اسلام کی جو محبت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسند ابو یعلا میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3428، انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب روایت ہے، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب حضور سجدے میں ہوتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ امام حسین یا کبھی امام حسن آپ کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ سجدے کو طویل کرتے، اتنا طویل کرتے حتیٰ کہ وہ خود اتر جاتے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ سجدہ اتنا طویل ہوا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، شداد بن ہاد سے روایت، یہ دوسری بات
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کا امر نہ آ چکا ہو۔ حضور علیہ السلام اتنا طویل سجدہ تو نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پشت پر امام حسین بیٹھے ہیں، تو میں نے فوراً سر واپس کر لیا، اور جب نماز مکمل ہوئی تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری پشت پر میرا بیٹا سوار تھا اور مجھے جلدی کرنا اچھا نہیں لگا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ یہ امام حسین کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم تھا اور اللہ رب العزت کی محبت کا عالم تھا۔ اس ضمن میں آج کے حوالے سے آخری حدیث پاک جو امام حسن اور حسین کے غیر معمولی مقام کو بیان کرتی ہے، ویسے تو ایک بہت ہی زیادہ ذخیرہ ہے اور ایسے دفتر ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اہل بیت کی شان کے، لیکن اس مختصر وقت میں جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ عرض کر دوں۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھی، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسند احمد میں ہے 10,669۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ جب سجدے میں گئے تو امام حسن اور حسین آپ کی پشت پر دونوں اکٹھے سوار ہو گئے۔ سجدہ طویل ہوا، نماز ختم ہوئی، تو نماز کو ختم کرنے کے بعد میں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں شہزادوں کو گھر چھوڑ کر آؤں۔ عشاء کی بات تھی، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، ظاہر ہے یہ عشاء کی تھوڑی دیر کی بات ہے، تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میرے ذہن میں ایک پریشانی تھی جو اس حدیث سے سمجھ آتا ہے مفہوم، کہ ایک پریشانی تھی کہ اندھیرے میں، اب ظاہر ہے اس وقت لائٹوں کا انتظام تو نہیں تھا اسٹریٹ لائٹس کا، اندھیرے میں کیسے لے کے جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عجیب معجزہ اور کرامت ہوئی کہ میں دیکھتا رہ گیا کہ اچانک آسمانی بجلی چمکی، اور نہ اس کے اندر وہ کڑک تھی، نہ اس کے اندر وہ وحشت تھی، بلکہ وہ محض روشنی تھی، اتنی روشنی تھی کہ میں حسن اور حسین کو لے کر ان کے گھر تک پہنچا کے آ گیا، اور وہ روشنی برقرار رہی، اور جیسے ہی میں نے گھر پہ چھوڑا واپس پلٹا وہ روشنی ختم ہو گئی۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھیے یہ کیسی عجیب مفہوم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 10,669۔ پھر یہی حدیث پاک طبرانی معجم الکبیر حدیث نمبر 2,659۔ پھر یہی حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک حاکم میں بیان کی حدیث نمبر 4,782۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں یہی حدیث بیان کی صفحہ نمبر جلد 9 صفحہ نمبر 181۔ یہی حدیث ابن عدی نے الکامل میں بیان کی جلد 6 صفحہ نمبر 81، حدیث نمبر 1,615۔ یہی حدیث امام ذہبی نے سیر الاعلام نبلا، جرح و تعدیل کے اتنے بڑے امام، انہوں نے بیان کی جلد 3 صفحہ نمبر 286۔ یہی حدیث امام عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بیان کی جلد 2 صفحہ نمبر 258۔ امام شوکانی نے نیل الاوتار میں بیان کی جلد 2 صفحہ نمبر 124۔ آپ دیکھیے کس کثرت کے ساتھ یہ حدیث پاک بیان، یعنی اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہتی، اور اگر حدیث کی سند کمزور بھی ہو تو کثرت روات سے اس کی سند کو قوت مل جاتی ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا اور یہ پنجتن پاک اور یہ وہ قرابت دار تھے جو سورہ شورا کی آیت کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے جن کی محبت اور مودت ہمیں اپنے دل اور دماغ میں، اپنے قلب میں، اپنے روح میں، اپنے باطن میں رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی کامل محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار ہی کی محبت پر زندہ رکھے، اہل بیت اطہار ہی کی محبت پر موت دے، اور اہل بیت اطہار کا، ان کی نصرت، ان کا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔